अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। हमारी जानिब से सभी देखने वालों को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और बिलखुसूस कश्मीर में ईद उल अज़हा मुबारक। पाकिस्तानी कौम ये ईद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मना रही है और बिलखुसूस अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनकी क़ुरबानियों को आज पूरी दुनिया में उजागर किया जा रहा है। मेरे साथ हस्ब रिवायत हस्ब मामूल मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब के अलावा जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका भी। और पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर सीनियर तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। औरिया साहब, आपका भी शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। निज़ामी साहब, ईदें बहुत सी गुजरी हैं, बहुत सी ईदें मनाई हैं आपने, मैंने, पाकिस्तानी कौम ने, लेकिन ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? ये ईद जो है इस लिहाज से इसकी खुशियाँ जो हैं वो गुना गई हैं कि ये जो भारत ने आर्टिकल 370 की तनसीक की है और मोदी की जो फैशिस्ट पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में जो कुछ वहाँ ज़ुल्म व सितम का जो बाज़ार गर्म है उसके हवाले से यकीनन एक ईद जो है ये सादा तरीके से मनाई जा रही है। लेकिन ये ईद कुर्बान भी है और इसमें जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके हवाले से जो कुर्बानी का पैगाम है वो मेरे ख़्याल से, अगर जो पाकिस्तानी कौम ने पहले भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मसला कश्मीर के लिए, लेकिन ये वक्त है जो अब मज़ीद कुर्बानियाँ देने का वक्त है। इस हवाले से मैं अपने जो साथी हैं जनरल साहब और औरिया मकबूल जान साहब, उनको ईद मुबारक कहने के अलावा उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि ईद के रोज़ उन्होंने इस मुबारक कॉज के लिए वक्त दिया। ठीक। निज़ामी साहब, आपने कुर्बानी की बात की है। औरिया साहब, सुन्नत इब्राहिमी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जज्बा कुर्बानी, सदियाँ बीत गई हैं इस वाक़े को, हर साल ये वाक़या ताज़ा होता है। एक तो आपकी नज़र में जो मौजूदा हालात हैं इनमें कुर्बानी के मानी क्या हैं और पाकिस्तानी कौम कितनी मुतकाज़ी है कुर्बान होने की? देखें, पहली दफ़ा ऐसा है कि हम ईद कुर्बान को उसके सही पर्सपेक्टिव में समझने की कैफियत के अंदर हैं, बहैसियत कौम भी और बहैसियत मुसलमान उम्मा के भी। मुसलमानों के त्योहारों के पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। ईद उल फितर का जो त्यौहार है उसके पीछे ये फ़लसफ़ा है कि आपने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग मुकम्मल की है, आपने तज़किया से गुज़रे हैं और आप उस ट्रेनिंग के बाद अगले 11 महीने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात मानने के लिए एक, जिसे कहते हैं, असर नौ अपने आप को बेहतर सूरत हाल में पा रहे हैं, उसका शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन ये जो ईद है, ईद कुर्बान, इसके बारे में आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़फ़दैनाहु बिज़िब्हिन नदीम, हमने जो इब्राहीम की जो कुर्बानी थी हज़रत इस्माइल को देने के लिए थी, उसकी जगह मेंढा कुर्बान करने के बाद हमने इसको एक बड़ी कुर्बानी में बदल दिया। और बड़ी कुर्बानी बुनियादी तौर पर मेंढे की कुर्बानी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी होती है। आपके नफ्स की कुर्बानी होती है, आपकी ख्वाहिशात की कुर्बानी होती है, और फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी होती है। यही वजह है कि इकबाल ने कहा था कि गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। यानी आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त जितनी शानदार तरीके से इस ईद को कश्मीर का नौजवान, कश्मीर की माँ बहनें, कश्मीर के बूढ़े मना रहे हैं, मुसलमानों की वाकई पूरी रूह के मुताबिक वो मना रहे हैं कि उनसे वो तमाम तर चीज़ों की कुर्बानियाँ जो हैं तलब की जा रही हैं। जो कुरान पाक की मशहूर आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुमको आजमाएंगे खौफ से, वल जुए, भूख से, व नक्स मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों के नुकसान से, व समरात, और फलों के नुकसान से, तुम्हारी जानों के नुकसान से, वह बशर साबरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और उन बशारत दे दो उन लोगों को जो मुसीबत के अंदर साबित कदम रहे। और क्या कहा, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से थे और अल्लाह की तरफ से की जाने वाले हैं। इस आयत को, इस कुर्बानी के मफहूम को, इस ईद उल अज़हा को इस वक्त दुनिया में पूरी में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मुजाहिदीन और कश्मीर के अवाम मना रहे हैं।
جنرل صاحب بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ڈپلومیٹک سطح پر بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. شاہ محمد قریشی صاحب چین ہو کے ہیں, امریکہ کا بھی کوئی بہتر بیان آیا ہے, ہم سیکورٹی کونسل میں لے جانا چاہ رہے ہیں. چلیں یہ جو ڈپلومیٹک مووز ہیں اس پہ تو بات ہوتی رہے گی, لیکن چونکہ آپ کا تعلق آپ ماشاءاللہ پاکستان کے عسکری ادارے سے آپ بڑے اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز رہے ہیں, اسٹریٹجک ایکسپرٹس بھی ہیں, یہ ملٹری اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو خطے کی صورتحال لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا کیا خطرات ہیں جو منڈلا رہے ہیں یہ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حتی الامکان انڈیا کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ پاکستان پہ ایک 2 فرنٹ سچویشن بنا کے رکھے. آپ نے دیکھا کہ LOC مودی کے آنے کے بعد بہت ایکٹیو رہی اور پاکستان اس طرف ایک طرح کی جنگ کی حالت میں رہا ہے پچھلے 5-6 سال سے. دوسری طرف یہ ہے کہ مغربی سرحدوں پہ آپ کے اوپر مسلط کی گئی دہشت گردی اور ایک انسیکیورٹی آپ کے ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی ایسی پیدا کی گئی, اور یہی وجہ ہے جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے اور $150 بلین کے قریب ہمارا نقصان ہوا. یہ وہ آپ کے اوپر انفورس کرنا چاہتا ہوں, اور اسی میں اس کے فورن پالیسی کے سارے آبجیکٹیو ہیں کہ ٹیررزم کے ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے لیکن ٹیررزم انڈیا اندر کرتا رہے, آپ ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائیں, آپ کی اکانومی برباد ہو جائے, آپ اتنے کمزور ہو جائیں کہ کشمیر کا نام لینے کے اہل نہ رہیں. تو یہ وہ پالیسی ہے. چنانچہ اس میں وہ اب دیکھ رہا تھا جب کہ افغانستان میں امن کا پروسیس ہے تو نظر آتا ہے کہ شاید یہ 2 فرنٹ سے ایک فرنٹ کی طرف چلے جائے بات. تو ایک تو یہ ایشو ہے جس کو وہ نیچرلی ایڈریس کرنا چاہے گا اپنی مرضی کے مطابق, تاکہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے فوجی اور عسکری اور سول لیڈرشپ ان کی توجہ اس طرف ہو جائے. اس کو پوری طرح ڈیریل کرنے کے لیے اور اس توجہ مبذول کرانے کے لیے اپنی طرف اور اصل ایشوز سے ہٹانے کے لیے اور پاکستان کو دوبارہ بدنام کرنے کے لیے وہ پلوامہ ٹائپ واقعہ بھی کر سکتا ہے. اور یہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی جلدی ہوگا, کیونکہ اس میں ہم سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کی ملٹری رسپانس تو دی پلوامہ والے واقعے کی, لیکن اس کی ڈپلومیٹک رسپانس نہیں دی جہاں پہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی. اور ہم نے یہ ثابت کر دیا بعد میں کہ ہندوستان نے جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹ تھا, اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا, جس سے یوں لگتا ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہندوستان کے پاس اب رائٹ ہے کہ جب بھی وہ چاہے ایسا کوئی واقعہ کرے اور اس کے بعد وہ ہمارے اوپر الزام عائد کرے, اس کے بعد وہ تحقیقات کا بھی انتظار نہ کرے, اس کے بعد وہ پاکستان سے بھی کوئی جواب کا انتظار نہ کرے اور آپ کے اوپر چڑھ دوڑے. اگر یہ اصول تقریباً مانا ہی جا چکا ہے تو آپ توقع رکھیں کہ پھر یہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. لہذا افواج پاکستان نے اس سچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارگزاری پہ. ایز فار ایز پاکستان اور افغانستان کا تعلق ہے, ان 2 ملکوں میں پیورلی ان کی فورن پالیسی جو ہے اس کو انجینئر کیا جاتا ہے اور وہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. لہذا یہ سچویشن آپ کے اوپر امپوز کی جا سکتی ہے. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کی افواج کو بڑا ضروری رہنا. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا افغانستان سائڈ پہ پیس پروسیس ہے اس کو ایکسلریٹ کیا جائے, اس کو تیز کیا جائے, تاکہ کم از کم آپ کا ایک فرنٹ یعنی ایک براڈ بیس گورنمنٹ وہاں بن جائے جو پورے افغانستان کو کنٹرول کر سکے. اور اس صورت میں آپ کہہ سکیں کہ جی اگر ادھر سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو حکومت ذمہ دار ہے, لہذا اس پہ کام جلدی ہونا چاہیے. اور ادھر پھر آپ کنٹرول کر سکیں گے مشرقی سرحدوں پہ, پھر آپ ہمیشہ یہی کاؤنٹر کرتے رہے ہیں. تو آج یہ سچویشن ہے جہاں آپ کھڑے ہیں. اب کشمیر کی ریلیونس سے یہ ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے انڈیا نے اس کو ایسے موقع پہ کھڑا کیا ہے, ایسے موقع پہ یہ ایشو کیا ہے جبکہ یہ ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے اور ایک مسئلہ بھی بن سکتا ہے. اگر ہم الجھ جاتے ہیں اس وقت جنگ میں تو پھر ہمیں یہ بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈپلومیٹیکلی اس کو اپرچونٹی سمجھ کے حل کرنے کی طرف جائیں تو ہم اس میں بہت کچھ گین بھی کر سکتے ہیں. مثلاً 2 چیزیں آپ دیکھیے کہ کشمیر میں کبھی فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور اس طرح کے بخشی فیملی وغیرہ یہ لوگ تھے جو
इंडिया को सहारा देते थे और वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट्स ठीक है, ये आज ये भी रो रहे हैं। और मेरा जनरल साहब ख्याल इस पे जरा बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो अपने नजरियात से उन्होंने यू टर्न लिया है, निजामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं ये जनरल साहब से एक फौरन क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि मुझे बड़ी देर से ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ था और उस पर जो इंडियन रिस्पांस थी, अब अगर उसको देखें ये जो अब हुआ 370 उसके तनाज़र में, तो मेरे ख़्याल से ये उनका एक किस्म का एस्केलेशन करके ये देखना था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और उनका ख्याल है कि हम उनकी सरहद में दाखिल नहीं होंगे, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, फ़िज़ाई हदूद की नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो कर दी। और अब उन्होंने एक किस्म का ऐसे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को नोटिस पर डाल दिया कि हम हर चीज़ जो है वो करने को तैयार हैं, चाहे वो बूट्स ऑन ग्राउंड हो और इस किस्म की चीज़ हो, अगर कि शायद इंडिया को ज़रूरत ना हो। लेकिन जनरल साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मोदी ने बहुत ज़रा मामला ये फरवरी से लेके अब तक एस्केलेशन की तरफ लेके गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कमी होगी, बल्कि इजाफा ही होगा। ये आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि मोदी की सारी सियासत जो है वो एंटी पाकिस्तान रेटोरिक और वो जो उसने अपने मंशूर में वो जो बातें करता रहा है उनको अमली जामा पहनाने पे है, क्योंकि वहाँ पे इकनॉमिक कंडीशंस एकदम से बड़ी डिटेरियोरेट हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, जो इश्यूज़ पब्लिक के हैं उनसे वो भी निपट नहीं सका और उसकी वजह से उसको इंटरनल प्रॉब्लम भी है कि वो तवज्जो इधर रखे और नेशनलिज्म ने उसको पे किया है। लिहाजा वो नेशनलिज्म को दोबारा उठाने के लिए बिल्कुल कोई वाक़या ऐसा कर सकता है जिससे, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि वो हमला फौरी तौर पे इस वक्त पे करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रोवेस जो है उसको टेस्ट किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान इस वक्त इसमें बेहतर पोजीशन में है और जो मिलिट्री रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आई वो बड़ी, एक तो रिजॉल्व बड़ी थी कि हम बिल्कुल आपको एक का जवाब 3 से देंगे, और दूसरी तरफ ये था कि आपने उनको अच्छी तरह काउंटर कर लिया। सिर्फ जहां मार आपने खाई है वो है एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जाना चाहिए था, जहां हम चैलेंज करते, हम तड़प उठते कि जनाब मिलिट्री रिस्पांस तो ठीक है हमने दी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंडिया खुद ही फैसला कर ले और हमारे पर चढ़ दौड़े। ये कहाँ का इंसाफ है कि जनाब वो इल्ज़ाम भी खुद आयद करे और फिर उसके बाद फैसला भी खुद कर दे। तो ये चीज़ हमने नहीं की। अब अगर इंडिया को अपनी तैयारी में साल लगता है, 1.5 साल लगता है, प्रिंसिपल वहाँ मौजूद है जो हमने जिसको अनटच रखा, तो वो ख़तरा आपको किसी वक्त बाद में आ सकता है। आज वो गालिबन मिलिटरीली इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको खासी रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है अपनी आर्मी की, और कुछ वो नए वेपन सिस्टम्स मेरा ख्याल एक्वायर करेंगे इस पीरियड में, जैसे राफेल वगैरह की बात हो रही है। तो मिलिट्री रिस्पांस उनकी किसी वक्त के बाद आएगी, लेकिन असूली तौर पे आपने उस प्रिंसिपल को या उस न्यू नॉर्मल को चैलेंज नहीं किया जिसको इंडिया ने एक्सरसाइज किया था, और उस वक्त तो उसको इंटरनेशनल कुव्वतों की हमायत हासिल थी। लिहाजा हमें बहुत बड़े पैमाने पे एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए था, जहां बड़ी कुव्वतों की भी बताते कि आपका इंसाफ क्या है कि ये बिल्कुल कि आप इल्ज़ाम आयद करें और फिर फैसला करके खुद ही आप चढ़ दौड़े। जो डिप्लोमेटिक सतह पे क्या औरिया साहब के ख्याल से कुछ लेट नहीं हमने रिस्पॉन्ड किया? पहले हम जाहिर करते रहे कि जी हो रहा है लेकिन ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल है। वज़ीर ख़ारजा हज पे भी चले गए, जो कि एक फरीज़ा तो है, लेकिन वो कहने लगे मुझे पता था, अगर पता था तो वो एक दिन पहले हज पर रवाना हो गए। तो जो चीज़ें हमें पहले करने की थी, मसलन चीन का दौरा आया और बाकी जो सफारती इकदाम थे, अगर हमने सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना है, उसके लिए हमें बड़ी पेशबंदी के अलावा तैयारी करनी होगी। किस किस्म का रेजोल्यूशन वहाँ लेके जाएंगे जो कि एक्सेप्टेबल हो, यानी कि वहाँ पास भी हो जाए, इतना वाटर डाउन भी ना हो और वीटो भी ना हो। और फिर चीन से तो ठीक है, चीन इज़ द ईजी पार्ट, लेकिन रूस, फ्रांस, बरतानिया, ख़ास तौर पर रूस, इनके जो वीटो हैं हम उसको किस तरह नबरद जमाओगे? मेरा दोनों दोस्तों से सवाल है। पहले औरिया साहब इस पर कुछ कह लें, फिर जनरल साहब से, और आपस में भी आप कोई गपशप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं और आप ही बात करते रहें।
دیکھیں ڈپلومیسی کے اندر کہا جاتا ہے ایک لفظ ایگریسو ڈپلومیسی. ایگریسو ڈپلومیسی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ کسی اس کانفلکٹ زون کے اندر زندہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اس دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یا میرے ارد گرد کیا بیت رہی ہے، یا کسی اور قوم کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک زمانے کے اندر تائیوان ایگریسو کرتا ہوتا تھا ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر. جگہ جگہ اس کی ایمبیسیز جو تھیں وہ واکس کیا کرتی تھیں اور مختلف جگہ پہ نکلا کرتی تھی. جس وقت ایران عراق وار ہو رہی تھی تو ایران کیا کرتا تھا کہ ہمارے پر وار مسلط کیا، نمائشیں کیا کرتا تھا، باقی چیزیں. فلسطین نے گزشتہ 25 سال کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے کیس کو اتنی بڑی اپوزیشن کے باوجود بھی وہ مختلف جگہوں پہ اپنے آپ کو کیسے پیش کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم بری طرح اس کے اندر فیل ہوئے. دوسری بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہماری کم از کم 4 پولیٹیکل پارٹیز کم از کم بہت ٹھیک ٹھاک، ہم کہتے تو ہیں کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ ہم نہیں لکھتے، کوئی اور لکھتا ہے. آپ مجھے بتائیے کسی ایک نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا؟ نہیں. کسی ایک کے اندر فارن پالیسی میکنگ کے اوپر کوئی سیل موجود ہے؟ کسی ایک کو پتا ہے کہ اس وقت انڈیا کا جو کرائسس ہے وہ ایگراویٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ 370 ختم نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ 29 سٹیٹس تھیں جن کے ساتھ انڈیا ان ایگریمنٹ تھا، اور اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ 371A A B C D E F G H کے تحت آسام ہے، سکم ہے، میزو لینڈ ہے، ناگالینڈ ہے. یہ ساری ریاستیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایگریمنٹ کے تحت، اور وہ خطرہ محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارے اندر یہ دوبارہ یہی حال ہو سکتا ہے جو کہ کشمیر کا ہوا تھا. وہ جو بالکنائزیشن کا ایک پروسیس وہاں پر شروع ہونے والا ہے اور جس کے بارے میں انڈیا خود رائٹر ڈپکٹ کر رہے ہیں. آج انہوں نے دہلی ہائی کورٹ کے اندر اروندھتی رائے کے اوپر یہ جو ہے مقدمہ انہوں نے درج کر دیا ہے کہ اس کے یہ غداری کا مقدمہ دیا جائے، اور اس کا جواب آج پڑھنے والا ہے کہ میں میرے پر نہیں بتاؤ بلکہ نہرو کے اوپر کرو، جس نے 370 جو ہے اس کو انڈکٹ کیا تھا، میرے اوپر کیوں کرتے ہو؟ انڈیا کی اس کو آپ نے ایکسپلائٹ ہی نہیں کر رہے کہ وہ اپنی اقلیتوں کو، اور وہ ایک جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں بٹوین دا نیشنز ایک اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں، اس کو ختم کر رہا ہے. اور یہ راستہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی تیاری نہیں ہے. ہمارے اندر ایک قسم کی اگریسو ڈپلومیسی کا تصور ہی نہیں ہے. آپ کتنی دفعہ 5 فروری کو آپ مجھے بتائیے کہ ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہاں نمائشیں کرتی ہیں اور اٹراسٹیز کی تصویریں دکھاتی ہیں، وہاں پر جا کے وہ منی فلمیں دکھاتی ہیں. دنیا پوری کی اوپینین پی جاتی ہے. دنیا میں صرف 5 ملک نہیں ہیں، دنیا کے اندر چھوٹے 199 ممالک ہیں، بلکہ اگر اوور آل مناکو اکٹھا کر لیجیے تو 250 کے قریب ملک بن جاتے ہیں. 110 کے اندر آپ کی ایمبیسیز بیٹھی ہوئی ہیں، سوائے ایک شاندار قسم کے گھر کے اندر رہنے کے، اور بعد میں یہ دکھانے کے کہ میں جب مصر میں سفیر تھا تو میں شاہ فاروق کے گھر میں رہا کرتا تھا، اور جب میں فرانس میں سفیر تھا تو میں جناب وہاں پر وہ شانزلیزے پہ میرا گھر تھا، اور ایران کا جو گھر وہ تھا جو کبھی ایران کا پیلس ہوا کرتا تھا. یہ ہماری ٹوٹل ورتھ ہے ہماری ساری کی ساری. ہمارے فارن منسٹر بھی جو ہیں وہ جسے بیسیکلی یہ سوچتے رہتے ہیں، کوئی بھی فارن منسٹر ہمارا بنتا ہے وہ بیسیکلی فٹ فار دا جاب نہیں ہوتا. اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں، میں کسی ایسی پوزیشن میں جاؤں کہ جہاں میں کوئی لوگوں کا کام آ سکوں. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا حال ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب ایک بریک لیتے کرتے ہیں کہ ہماری پالیسی فارن پالیسی کوئی اور بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب ایک بریک لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہر فارن منسٹر فٹ فار دی جاب نہیں ہوتا. ویسے عید کا موقع ہے، ایک لائٹر نوٹ پہ بریک کے بعد آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا شاہ محمود قریشی صاحب فٹ فار دا جاب ہیں جو اس وقت ان کے پاس عہدہ ہے اور اس وقت تک جو ان کی کارکردگی ہے. دوسرا نظامی صاحب کچھ ریئیکٹیو اور پرو ایکٹیو فارن پالیسی پہ بھی بات کریں گے. اینیو اپنے سبھی دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے عید مبارک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب عید کا موقع ہے، ہماری گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو رہی تھی، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس موقع پہ ایک تو جو اوریہ صاحب کے سامنے جو بریک سے پہلے سوال رکھا ہے اس کا جواب بھی لیں گے، لیکن نظامی صاحب 2 قومی نظریہ کیا موجودہ حالات کو ہم دیکھیں، اور یہ عید کے تہوار ہی تھے، یہ رمضان المبارک کی تھا جس کے لیے اپنی علیحدہ ریلیجیس پریکٹس کے لیے قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کی آواز بلند کی تھی. وہ لوگ جو آج دہائیوں کے بعد قائد اعظم کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں، تو کیا اس بات کو ماننا ہوگا اس خطے میں جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو 2 قومی نظریہ جاگ اٹھے گا؟ نہیں، وہ دیکھیں یہ جو 2 قومی نظریے پہ
ہمارے کچھ جو لبرل حضرات ہیں ان کو چھوڑ کے سب کو معلوم ہے کہ وہاں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے. اور اب تو بالکل ہی جیسے آپ نے کہا ضرب الشمس ہو گیا یہ کشمیر میں جو کارروائی ہوئی. اور کشمیر میں ویسے یہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کے حوالے سے ہم بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ آرٹیکل 370 سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا وہاں جس کی وجہ سے وہ لگانا پڑا. جو حالات تھے وہاں پیرٹ گنز کے علاوہ وہ کلسٹر بام اور کیا کچھ، یعنی کوئی ایسا کشمیری گھر نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی ٹریجڈی نہ ہوئی ہو یا ان کا کوئی نہ کوئی ان کو لا انفورسنگ جو جتنی پاکستان کی فوج ہے اتنی فوج تو انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہے. آپ یہ اندازہ کریں. تو مطلب ہے کہ یہ جینوسائڈ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ پاکستان جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ کتنا ضروری تھا. کچھ لوگ جو ہیں یہ صرف غریب آدمی حد سمجھتا ہے، امیر آدمیوں کے لیے تو شاید یہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہو. لیکن میں جنرل صاحب سے جو بریک سے پہلے یہ ڈپلومیٹک معاملات تھے اس پہ جاننا چاہ رہا تھا یہی کہ یہ عوریہ صاحب نے تو کہا کہ یہ معاملہ اتنا کوئی یعنی ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی اور ہمارے سفارت خانوں نے بھی کوئی کوتاہی دکھائی ہے. لیکن جنرل صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مثلاً ایک پارلیمنٹ موجود ہے پاکستان میں، جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس کا، کچھ اچھی تقاریر بھی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے اس میں کچھ بڑی تھوڑی دیر کے لیے شرکت کی، حالانکہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب نے بھی اس وقت ٹو دا پوائنٹ تقریر کی. اس کے بعد ایسا حالات بگڑے کہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان اتنا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے وہ تو انڈینس تو ہنستے ہوں گے کہ یہ کیا لڑیں گے جہاں ان کی اپوزیشن اور حکومت جو ایک دوسرے نفرت ازما ہے. اور پھر دیکھیے ایک کمیٹی بنی ہے امپلیمنٹیشن کمیٹی، اس میں شاہ محمود قریشی واحد پارلیمنٹرین ہیں جو موجود ہیں، وہ بھی بلحاظ عہدہ. تو جنرل صاحب میں اتنا لمبی تمہید باندھی، میں نے کہا کہ ذرا آپ سے جانیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ اگریسو ڈپلومیسی جس کا ذکر کیا ہے عوریہ مقبول جان صاحب نے، اس کی عملی شکل کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو عام حالات ہیں اس میں اگر آپ انڈیا کا دیکھیں اس کا ایک کلاؤٹ ہے، بہت سارے ملک ہیں بڑے جن کے مفادات اس کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے. چنانچہ انڈیا کا فارن آفس صرف ایک سٹیٹمنٹ اگر دے دے تو اس کی بہت حد تک دنیا میں پذیرائی ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان نے اگر اس سٹیٹمنٹ کو یا اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے تو پاکستان کو اس سے کئی گنا زیادہ محنت بھی کرنی ہوگی، اور پاکستان کو اپنے تمام کمپوننٹ، تمام ایلیمنٹ آف پاور جو ہے جس میں آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، فارن سروس ہے، ان سب کو مل کے ان کو پول کر کے تو ایک ایفرٹ جو لانچ کرنی ہوگی جیسے ہم کہیں گے کیمپین، جس کو عوریہ صاحب ایک اگریسو ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں. آپ کہیں تو شاید آپ کی بات دنیا میں سنی جائے اور شاید آپ انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے اور وہ ایک دفعہ ایک چیز پڑھ لیتا ہے، وہ جیسا بھی کہتا ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جو جس کے وسائل کم ہے اس کو شاید اس سے 3-4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تب وہ جا کے اس کی لیول پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں پاکستان کا تو ایک یہ ڈائلما ہے. لیکن اس سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹ آف پاور ہیں، ڈیموکریٹک لے لیجئے یا آپ ڈپلومیٹک لے لیجئے، ڈپلومیٹک میں شاید کیپیسٹی ویسی نہیں ہے، اور جو ہمارے پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک جو کمپوننٹس ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ فوکس نہیں ہیں آپ اپنے نیشنل کاز کے لیے. اگریسو ڈپلومیسی انڈیا کو صرف ایک جگہ پہ کرنی پڑی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا ہے. ظلم یہ ہوا کہ 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے، کلبھوشن ہمارے پاس تھا، احسان اللہ احسان کے بیانات تھے، اسلم مچھو وہاں سے ہم نے دیکھا، چائنیز قونصلیٹ پہ جو اٹیک ہوا، سب کچھ تھا. لیکن بھارت دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ جی پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ٹیررزم کراتا ہے، ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. نتیجہ یہ کہ آپ کے شہداء کی بات ہی کہیں نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے. آپ کے اندر جو اتنا بے پناہ ٹیررزم ہوا جس سے آپ کا $150 بلین کا نقصان بھی ہو گیا، 70,000، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور آتے جاتے ہر کوئی ہمیں نصیحت کر جاتا ہے کہ جناب بھارت کو آپ سے شکایت ہے تو آپ یہ ٹیررزم بند کرائیں. یہ وہ دکھ ہے جہاں آپ نے کاؤنٹر نہیں کیا، بھارت کے جھوٹ سامنے نہیں لائے، اپنے ثبوت جو تھے وہ دنیا کے.
یہ بڑی اگریسو ڈپلومیسی تھی بھارت کی طرف سے، جہاں انٹیلیجنس ایجنسی نے فورن آفس کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو کام کیا، انسیڈنٹس کریٹ کیے، سچویشنز پیدا کی، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈپلومیٹیکلی ان کے سارے کمپوننٹس نے اٹھا کے تو ہر طرف چلایا۔ دیکھیے کہ کوئی موقع، کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا بھارت جہاں وہ آپ کو کٹہرے میں لا کھڑا نہیں کرتا اس چیز کے لیے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ آج بھی جو سچویشن کشمیر میں آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کہا کہ بھارت نے، ان کے فورن آفس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مانتے ہیں یہ نہیں، لیکن آپ ابلیکلی یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہی کہا، کیونکہ بھارت کے ایک فورن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو جو بھارت نے کی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا؟ بھارت کا نیریٹو تھا دو چیزیں۔ انہوں نے اپنے مختلف امبیسڈرز کو یہ بتایا کہ دیکھیں جی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرے نہ کرے، ایک آرٹیکل نکالے یا دو نکال دے، یہ تو ہمارا گھر کا معاملہ ہے۔ دوسرے کون ہوتا ہے؟ ہم کو پاکستان کے یا کسی اور کے کانسٹیٹیوشن پہ انگلی اٹھاتے ہیں؟ تو بالکل وہ بات یوں لگتی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بڑا نیکی کر رہے ہیں، کشمیریوں کو مین لینڈ میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ جس طرح ہمارے دوسرے شہروں میں ترقی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو۔ تو یہ معصومانہ سی بات کر کے، لیکن یہ بات اگر لوگ تسلیم کر لیں تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے ان کے پیچھے چھپے ہوئے بھارت کے عزائم سامنے نہیں لا کے رکھے۔ ہم نے جو انہوں نے لاقانونیت کی ہے، جہاں وائلیشن کی ہے انہوں نے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی، وہ دنیا پہ وضاحت نہیں کی۔ لیکن دنیا کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محنت کرے اور کھنگالتی پھرے صرف یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے۔ تو یہ ڈپلومیسی بڑی اگریسو قسم کی پاکستان نے کرنی تھی، اور تمام بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بھی بات کریں گے۔ اوریہ صاحب آپ بھی خاصی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد آئیں گے آپ کی طرف، اور وہی سوال آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ فورن پالیسی کی بات ہو رہی ہے، ڈپلومیسی کی، فٹ فار جاب یہ جملہ آپ نے بولا ہے، کیا شاہ محمود قریشی فٹ فار جاب ہیں؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، اوریہ صاحب خاصی دیر سے ہولڈ پہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، جو سوال بریک سے پہلے اوریہ صاحب آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک تو اس کا جواب دے دیں، اور دوسرا ٹو نیشن تھیوری کی بات بھی یہاں پہ ہو رہی تھی۔ اس خطے میں جب بھی مسلمان مشکل میں ہوں گے یہ تھیوری جاگ اٹھے گی؟ جی اس میں ذرا اوریہ صاحب سے، اوریہ صاحب جو ہے، اوریہ صاحب میں ذرا ایک، اوریہ صاحب قطع کلامی معاف، میں ایک سوال آپ کی طرف پھینکنا چاہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے کئی فیسٹس ہیں۔ آپ نے ثقافت میں بھی بڑا کام کیا ہے، لاہور کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے، انفارمیشن میں بھی رہے ماشاءاللہ، کالم نگار بھی ہیں۔ یہ بتائیے مجھے کہ ہم نے ایک طرف تو بھارت کے ساتھ ثقافتی ٹائز بالکل منقطع کر دی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آج عید کا دن ہے، ہم عید کو بھی ایک سادہ طریقے سے منا رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہوئی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 8 اگست کو ایک بھارتی فنکار بیکا سنگھ واقعے کے رستے لاہور داخل ہوتا ہے، گورنر پنجاب اس کو جی آئے نو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کراچی میں ایک شادی پہ جا کے پرفارم کرتے ہیں۔ ان صاحب کو کس نے ویزا دیا؟ ان کو کیوں جی آئے نو کا کیا گیا؟ آخر اس نے یہ کروڑوں روپے لیتے ہیں، پاکستان کے کروڑوں روپے بھی لگے، اس کو بلانے والے بھی، اس کو سننے والے بھی، اس کو جی آئے نو کہنے والے بھی۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا ہم بھارتی فنکاروں پہ اتنا زیادہ ریشہ ختمی ہے کہ ایک طرف تو ہم اتنے برہم ہیں اور بجا طور پہ برہم ہیں، دوسری طرف جو ہماری حکومتی اہلکاروں کا جنہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا سارا کچھ، اور ہماری جو اشرفیہ ہے جو ایک بڑے امیر اور بااثر آدمی جن کی شادی پہ وہ گئے تھے، بچوں کی شادی پہ، ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کو ویزا بھی مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی فنکاروں کو، شاید آپ بتائیں مجھے، کہ یہاں پاکستان میں آنے کے لیے سیکورٹی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے، وہ کس نے دی؟ یہ کس قسم کی دو عملی پالیسی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر دیتی ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ بہت سارے ایجنسی سے پوچھ کے دیتی ہے۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے عارف نظامی صاحب کہ پاکستان کے جو ڈائسپورا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ پیرس چلے جائیں،
پاکستانیوں کے ہوٹل ہیں اس کے اوپر انڈین کوزین لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اس سے اگریسولی اس حد تک انہوں نے اپنے اس کو ثابت کیا ہے کہ ہماری کوزین ہے. حالانکہ ہندو نہ بریانی بنا سکتا ہے، نہ نہاری بنا سکتا ہے، نہ کباب بنا سکتا ہے، نہ کوفتہ بنا سکتا ہے، نہ پلاؤ بنا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے کلچر کا حصہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بیف سے نفرت کرتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اس کو پاکستانی کوزین سے ختم ہی کر دیا ہے. کوئی تصور ہی نہیں ہے. انکریڈیبل انڈیا کی جو ان کی موومنٹ چلی تھی ٹورزم کی، اس کو انہوں نے اس طرح ایگریسولی چلایا ہے کہ اس کو ایک مسلمان کلچر کا نام ہی کوئی نہیں دیتا، جو کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر آپ مسلمانوں کا آرکیٹیکچر نکال دیں باقی رہتا کچھ نہیں. مسلمانوں کی جو غزل ہے، مرثیہ ہے، ربائی ہے، یہ ساری اصناف سخن جو ہے یہ مسلمانوں کی رہتے کوئی پیش کرنے کو تیار نہیں وہاں پر. اور یہ جو حرکت ہوئی ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے اس کو پتہ نہیں تھا ایمبیسڈر کو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس انٹری پوائنٹ کے اوپر اس کو روکنا چاہیے تھے کہ آپ آئے کیوں نہیں. اور اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ہم کو میڈیا کے اندر اس کا میڈیا میں بھی ہونا چاہیے بات، اور گورنمنٹ کو بھی، خصوصاً عمران خان صاحب کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. دوسری میں نظامی صاحب آپ خود ماشاءاللہ میڈیا کے، ہم تو آپ لوگ کو دیکھ کے جوان ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں ہمارے میڈیا کے ٹاک شو دیکھ لیں، ان کو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے کشمیر کا لفظ پڑھتے ہیں اور اس کو گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے بالکل جسے کہتے ہیں نا کچھ ان کو پتہ ہی کوئی تیاری کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کس بات پہ گفتگو کرنی ہے. نہ انڈیا کے بارے میں تیاری ہے، نہ کسی اور چیز کے بارے میں تیاری ہے، نہ اس مسائل کے بارے میں تیاری ہے. ہمارا میڈیا، ہم بہت کھوکھلے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں دن بہ دن. اور جہاں تک شاہ محمود قریشی کا تعلق ہے، میں بات آپ کو بتاؤں، میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اس زمانے میں جب ہیلری کلنٹن آئی تھی اس وقت بھی میں جانتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی بنیادی خواہش جو تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی جب وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہارے تھے. اگر وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت جاتے تو وہ جس تخت پہ براجمان ہونا چاہتے تھے وہی تخت ان کی آرزو تھی اور وہی ان کا سٹائل ہے. ڈپلومیسی کے اندر آپ اندازہ کریں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی ملک کے اندر کہ آپ کو ایک ایکسپریسو قسم کا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو خوبصورت گفتگو کر سکے، جو خوبصورت تقریر کر سکے، جو امپریس کر سکے. ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے اندر باوجود تمام اختلافات کے لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب وہ کیس پیش کرتا تھا اس کے سامنے تو لوگ جسے کہتے ہیں سٹن ہو کے سنتے تھے. اب مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ کوفی عنان جب آئے تھے تو وہ کہتے کہ پی اینز تک جو تھے وہ ان کو بند کر دیتے تھے اس کو اپنی ڈیوٹیز، اور وہاں آ کے اس کی گیلریز میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے کہ اتنی خوبصورت بندہ گفتگو کرتا ہے. آپ کو چوز کرنا پڑے گا. آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سینٹ آپ کا ہے اس کے اندر سے ہمیشہ ہوتا جائے کہ پاکستان میں چلو سینٹ کے اندر ٹیلنٹڈ لوگوں کو لا کے ہم چاہتے ہیں کہ چلو لیڈرشپ کریٹ کی جائے. عوام تو خاردار بات ہے ووٹ میں نہیں کرتے. ہم نے سر ہمارا بہت برا حال ہو چکا ہوا ہے اس مسئلے کے اندر، اور ہم اگر اس وقت فائدہ نہیں اٹھاتے. انڈیا اس وقت دنیا کی کمزور ترین وکٹ کے اوپر، اس سے کمزور وکٹ کبھی انڈیا کے لیے ہو نہیں سکتی. انڈیا کے اخبار جو ہیں آج سے 2 مہینے پہلے کہتے تھے انڈیا ہیز بین ایلبوڈ آؤٹ فرام افغانستان. 3 ارب ڈالر کی محنت اس کی ضائع ہو چکی ہوئی ہے، 19 سال کی اس کی انویسٹمنٹ تباہ ہو چکی ہوئی ہے. اس وقت آپ اگریسو نہیں ہیں دنیا کے سامنے. آپ اندازہ کریں ہمارے پریس اٹیشی جو وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے. آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنائی کبھی اس کے اوپر جو دکھائیں جا کے وہاں پر؟ جی میں اس سے پہلے ایک بڑا اہم سوال تھا جو میں جنرل صاحب سے کر رہا تھا. جنرل صاحب 4 ایشوز ہیں جی پاکستان کے لیے: بھارت، امریکہ، افغانستان سے انخلا اور FATF. آپ ان چاروں کو کس طرح جوڑیں گے آج کے تناظر میں؟ آپ نے کہا افغانستان، امریکہ اور بھارت، اور ذرا دہرائیے. FATF کا جو گرے لسٹنگ، FATF کی گرے جی لسٹنگ. جی 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 دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات FATF جو ہے FATF سے مشکلات تو آ سکتی ہیں لیکن آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. وہ ہمیں اپنے سر پہ اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے. اس کی جو کنڈیشن تھی جو ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمیں اپنا ہی ملک کو سنوارنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے وہ ضروری ہے، وہ پوری کرتے رہیں. لیکن FATF کا ایشو جو ہے وہ کسی اور چیز پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک میں صرف FATF سے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کہیں اور کنسیشن دے دیں. یہ تینوں ایشوز ایسے ہیں جن کا آپ کے باقی 3 جو ہیں ان کا آپ کی سلامتی سے واسطہ ہے. FATF کا آپ کی سلامتی سے واسطہ نہیں ہے. امریکہ
امن کے لیے اس وقت اس کا تعاون ضروری ہے، کیونکہ ہم سارے خطے کے ملک چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ ساتھ اگر پیچھے ایک براڈ بیس گورنمنٹ بن جاتی ہے تو بڑا ہمارے لیے مفید ہے افغانستان کا ایشو۔ اسی طرح بھارت ہے جہاں اس کو ہم نے ڈپلومیٹیکلی کاؤنٹر کرنا ہے، کشمیر پہ بھی اور اس پہ، اور ادھر سے توجہ اگر ہٹتی ہے تو میرا خیال ہے ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں پاکستان کے امن اور سلامتی کے نقطہ نگاہ سے، لیکن ان میں ایف اے ٹی ایف نیچرلی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی سلامتی خطرے میں ہو۔ میرا خیال یہی ہے کہ ایف اے ٹی ایف پہ ہمیں ایک شارپ سوال آپ سے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک تاثر ہو گیا ہے کہ دیکھیں بھارت ہمیشہ کہتا رہا جی کشمیر میں کراس بارڈر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو جہادی تنظیمیں جو وہاں پہ کام کرتی تھیں، یہ موجودہ حالات میں ان کا کام زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ دیکھیں یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو سرکاری طور پہ آفیشلی 2003 سے ان کا کام بند کر دیا گیا تھا۔ اب ان میں روگ ایلیمنٹ تھے جو کہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے اور ان کی مدد لے کے کرتے تھے۔ نیچرلی ان کا کام جس میں کہ آپ کا ہاتھ کوئی نہیں، بدنامی آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو روکا، تو یہ چیز تو ایک آپ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے نکلی ہوئی تھی، لہٰذا اس کو کنٹرول یہ سب کرنا وہ ضروری ہے۔ حقائق ہیں، باقی دنوں میں بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ شارٹلی آپ تینوں سے ون لائن کامنٹ چاہوں گا۔ عید کا موقع ہے، آج کے دن، آج پہلا روز تقریباً گزر چکا ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے، کشمیر کے عوام کے لیے آپ کے کیا پیغامات ہیں؟ شارٹلی جنرل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے عوام کے لیے تو یہی ہے کہ یہ دن جو ہے یہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اس کے احکامات کی پابندی کا دن ہے، کیونکہ جو حضرت ابراہیم نے جس طرح ان کے اللہ تعالیٰ کی خواہش کی ایک تکمیل اور تعمیل کی، وہ ایک مثال، اور وہی اس کی یاد میں ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ یاد دہانی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیری بھائی وہ ہمارے دینی بھائی بھی ہیں، ہماری خاطر وہ اتنی بڑی جدوجہد بھی چلا رہے ہیں کہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، تو ان سے یکجہتی کا ایک بہت بڑا ہمیں اظہار کرنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ آج کی عید ہم سادگی سے منا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مشکل میں ہیں۔ ٹھیک، اوریہ صاحب آپ کے کامنٹ۔ جی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بنیادی طور پر یہ پہلی عید ہے جس میں ہم فلسفہ قربانی کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور فلسفہ قربانی یہی ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کے طور پہ کہنا ہے اور ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو مظلوم ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم قریت الظالم، وہ قریہ جو ظالموں کا قریہ، سورہ نساء کی آیت ہے، وہاں پہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ ہمیں اس وقت اس عید پہ اللہ کی طرف سے مددگار بن کے ان لوگوں کی طرف جانا ہوگا، اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ نظامی صاحب آپ کا پیغام۔ جی پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں یہ عید قربان ہے، سنت ابراہیم کی اسپرٹ پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ اب قربانی کا کئی وہ ہیں، اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں کہ ہم قربانی دیں اپنے، جس طرح کہ اب میں نے ذکر کیا کہ یہاں اگر اسی طرح کے ہلے گلے منانے ہم نے، اور ساتھ اپنے کشمیر میں جہاد بھی کرنا ہے، تو یہ دونوں مشکل چیزیں ہو گئی ہیں۔ ہمیں جو اس وقت اکنامک صورتحال ہے، یہ ہر لحاظ سے جو قربانی کا جذبہ ہے، اس کی جو سمبولک ویلیو ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے آج۔ ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا، جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا، اوریہ مقبول جان صاحب آپ کا، آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے جانے سے پہلے اتنا ہی کہیں گے، پاکستانیوں کو کشمیر میں، دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں، ایک بار پھر سے عید مبارک۔ اور قربانی کا دن ہے، لیکن قربانی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور ہمارا یقین ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جائیں گی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔